नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सिंध पुलिस के आईजी रिफत मुख्तार राजा को कराची और अंदरूनी सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले को 20 से ज़ायद डीएसपी चकमा देने में कामयाब ना हो सके। वो सब के सब जो है वो आज अपने अपने मसले मसाइल को लेकर आईजी के रूबरू पेश हुए थे। सब के सब जो है वो अपनी मौजूदा पोस्टिंग से नालाते वो ट्रांसफ़र करवाने के लिए कोशिशें कर रहे थे। कोई छुट्टी का बहाना और कोई दूसरे बहानों के अंबार लेकर जो है आईजी के पास पेश हुए थे, लेकिन आईजी तमाम तरह हकीकतों से आगाह थे, इसलिए उन्होंने जो है सब को चलता करके उनके अरमानों पर एक तरीके से पानी फेर दिया और ये कहा कि दूसरों की खिदमत करोगे तो जन्नत पाओगे। अपने मसले मसाइल भी आपके दूसरों की खिदमत के नतीजे में दूर होते चले जाएंगे। और बहुत सारी दिलचस्प फिक्रे इस मुलाकात में हुए, किए गए, कहे गए, सुनने को मिले, उस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम का जो हमारा अगला हिस्सा है उस पर हम बात करेंगे कि मैं अक्सर जब अपने प्रोग्रामों में मुझे ये कहना पड़ता है पुलिस में होने वाली रिकॉर्ड तरीन नाइंसाफ़ी और नवाजे जाने की सूरत हाल को देख कर के जिसका बाप जिंदा हो उसको हरामी कौन कहे, तो उस पर सिंध पुलिस के बाज़ सो कॉल्ड जो ये हॉनेस्ट हैं और रिस्पेक्टेबल अफसरान हैं उनमें एक आग सी लग जाती है और उस पर बहुत बुरा समूह बनाते हैं कि मुझे इस सड़क छाप और घटिया कहावत का इस्तेमाल पुलिस के लिए कम से कम नहीं करना चाहिए। इसकी क्या वजह है, इस पर भी आज के प्रोग्राम में एक दिलचस्प और हैरत अंगेज वाक़े को लेकर मैं बात करूंगा जो कि नाइंसाफ़ी का और जो है क्या नाम है मुजोरी का जो है वो एक चलता फिरता इश्तिहार है। प्रोग्राम में आगे चलकर जो है हम कराची पुलिस के एक अरबपति साबिका एसएचओ इंस्पेक्टर गुलाम हुसैन कोराई के साथ अली हसन ब्रोई पर बात करेंगे और पाकिस्तान पर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की क्या किस्मत है कि कैसे कैसे लोग जो है वो किस तरह की शख्सियात के साथ हमें खड़े नज़र आते हैं। इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और कुछ और भी छोटी मोटी खबरें हैं आज के प्रोग्राम में, उस पर भी बात करेंगे। बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत सिंध पुलिस के एक अनडिक्लेयर दरबार से करने के बजाय सबसे पहले जो है मैं उस अपनी कहावत से अपनी प्रोग्राम की शुरुआत करता हूं जिस पर जो है सो कॉल्ड पुलिस के जो ये हॉनेस्ट और रिस्पेक्टेबल अफसरान हैं उनको एक आग सी लगती है। जब मैं ये कहता हूं कि जिसका बाप जिंदा हो उसको हरामी कौन कहे, तो मैं वैसे ही नहीं कहता हूं। इस पर वावेला करने वाले अपने आमाल पर अपने गिरेबान पर जो है गिरेबान में झांकने की जो है वो कोशिश नहीं करते, वरना उन्हें मेरे इस जुमले से मेरे इस कहावत से कोई तकलीफ नहीं होती, बल्कि अपने अमल से अपने कारनामों से जो है वो उन्हें बदबू महसूस होती, लेकिन अफसोस कि वो उनकी निगाहें उस तरफ नहीं जाती। अब प्रोग्राम खबर शुरू करने से पहले आईजी राजा रिफत मुख्तार साहब आपकी तवज्जो चाहूँगा, क्योंकि ये आपके चेन ऑफ कमांड में सब कुछ हुआ है। बी कंपनी जो है वो उसमें इस वक्त 37 पुलिस वाले हैं। ये एक साबिका आईजी गुलाम नबी मेमन की लेगेसी है, वो छोड़ के गए हैं। आपको एक बारात की शक्ल में ये तोहफे मिले हैं। जिन 37 पुलिस वालों पर यही इल्ज़ाम है कि वो लाइन चलाने वाले हैं ईरानी डीजल की या फिर नॉन कस्टम पेड व्हीकल और दूसरे आइटम्स की। अब ये शिकारपुर, जैकबाबाद और लड़काना सखर के ये पुलिस अफसरान थे जो कि सस्पेंड थे, बी कंपनी के मेहमान थे। इनकी इंक्वायरियाँ चल रही है। अब इन्हीं में अच्छा इसमें से कुछ के जो है 24, कुछ के जो है 19 के मेरे ख्याल के अभी कुछ दिनों पहले आईजी साहब आप ही ने एक हुक्म जारी किया था कि इनकी तनख्वाहें स्टॉप कर दी जाए, क्योंकि ये बिला किसी छुट्टी के, बिला किसी इतला के ये गैर हाजिर हैं। यानी बी कंपनी से एक तरीके से ये भागे हुए हैं, इन्होंने बगावत कर दी, वहाँ पर नहीं रह रहे हैं। तो आपने इस पर भी एक सख्त तरीन कदम उठाते हुए इनकी तनख्वाहें स्टॉप कर दी थी। अब इन्हीं में शामिल एक इंस्पेक्टर इक्तदार हुसैन जत्तोई, अभी तस्वीरें आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनमें कौन से ऐसे सुरखाब के पर हैं, इनके पास ऐसी कौन सी गिदड़ सिंगी है कि इन्हें जो है उन 37 में से जो है दूध में से मक्खी की तरह से निकालकर बाहर कर दिया गया। यानी इन्हें बाइज्जत तौर पर जो है वो
یہاں سے ریلیز کر دیا گیا ہے. ان کا جرم نہیں, ان کا گناہ نہیں, انہیں معاف کر دیا گیا ہے اور انہیں جو ہے واپس ان کے پیرنٹ ڈسٹرکٹ میں ٹرانسفر کر کے بھجوا دیا گیا ہے. راجہ صاحب, یہ آپ کے ریاست میں کیا ہو رہا ہے جہاں کہ آپ مہاراجا ہیں, یعنی آئی جی ہیں؟ 2 DIG جو ہیں وہ ان کا اس میں نام آ رہا ہے اس مہربانی کرنے پر, اس نوازش پر, اس دریا دلی پر, یا اس کے لیے حاتم تائی بننے کی صورت میں اختیارات کے استعمال کے حوالے سے. اب 2 DIG, ایک تو آپ کے اسٹیبلشمنٹ کے DIG پیر محمد شاہ, جو حسب روایت ہر ایک پر جو ہے وہ نوازش کرتے رہتے ہیں. اسی طریقے سے دوسرا وہ DIG ہیں جو کہ خود ان کی انکوائری پر مامور ہے, یعنی کہ آئی ٹی کے جو DIG ہیں یونس چانڈیو جو ہے وہ ان 37 پولیس والوں کی اس وقت انکوائری کر رہے ہیں. ابھی انکوائری کا کوئی یعنی فائنل نہیں ہوئی ہے, کیا انہوں نے ڈیسیزن لیا کسی کو نہیں پتا ہے. اب انکوائری چل رہی ہے. اس چلتی ہوئی انکوائری سے جو ہے اس انسپکٹر اقتدار حسین جتوئی کو دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کے انہیں بحال کر دیا گیا, ان کا جرم ختم کر دیا گیا, ان کے ٹرانسفر کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا, جو کہ اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. یہ کیا ہے آئی جی صاحب؟ کیا باقی جو 36 ہیں وہی گناہگار ہیں؟ وہ تو بیچارے سپاہی ہیں, ہیڈ ہیں. یہ انسپکٹر ہے, رینک کے لحاظ سے ان کا جرم ان کے مقابلے میں زیادہ ہے, ان کی رشوت, ان کا بتہ بھی ان کے مقابلے میں زیادہ ہے. تو پھر ان پر یہ نظر کرم کیوں, ان سے بے رخی کیوں اور ان پر نظر کرم کیوں؟ انصاف تو سب کے ساتھ ہونا چاہیے. انصاف ایسا ہو کہ جو دکھتا ہوا نظر آئے, لیکن یہاں ہمیں یہ انصاف دکھتا ہوا نظر نہیں آتا. کیوں ان کے ساتھ ایسا سب کچھ کیا گیا؟ کیونکہ ان کی پشت پر ان کے بھائی کھڑے ہیں. ان کے بھائی جو ہے سیکٹری فائننس ہے, کاظم جتوئی کے یہ بھائی ہیں, اسی لیے جو ہے ان کے ساتھ یہ نرمی برتی گئی ہے. ان کے جرم, ان کے گناہوں کو, ان کی کرپشن کو معاف کر دیا گیا ہے. انہیں کلی چھوٹ دے دی گئی ہے. ان کو جو ہے 10 قتل معاف ہے, یہ کچھ بھی کریں, کیونکہ ان کے بھائی جو ہے سیکٹری فائننس ہیں, کاظم جتوئی کے یہ بھائی ہیں. اور 2 DIG جن کے پشت پر کھڑے ہوں, 2 DIG جن کی سفارش میں جائے, انہیں پھر کون سزا دے سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ان کو بحال کر دیا گیا, ان کو واپس بھجوا دیا گیا. اب اگر میں اس موقع پر یہ نہ کہوں کہ جس کا باپ زندہ ہو اس کو حرامی کون کہہ سکتا ہے, تو پھر میں کیا کہوں جو لوگ یہ اعتراض مجھ پر کرتے ہیں؟ وہ بیچارے 36 جو بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت تک اس بی کمپنی میں کالے پانی کی سزا بھگت رہے, ان کا کیا قصور ہے؟ ان کو بھی چھوڑ دیں آپ. جب ان کو چھوڑ دیا ان کو بھی چھوڑ دو. یہ ہے انصاف کے تقاضے. آئی جی صاحب, اس پر آپ نوٹس لیں. مجھے معلوم ہے, مجھے اندازہ ہے کہ آپ کے علم میں یہ بات نہیں ہوگی. اگر ہوگی تو کچھ اور طریقے سے آپ کو بتایا گیا ہوگا, یعنی دوسرے معنوں میں آپ کو اس میں پوری طریقے سے مس گائیڈ کیا گیا ہے. اس کو نکالنے کے لیے اپنی دوستیاں, اپنی یاریاں نبھانے کے لیے, جس میں یہ 2 DIG پیش ہیں. ان کا بھی تعلق شکارپور سے ہے, اور خود جو ہے کاظم جتوئی جو کہ بیوروکریٹ ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے اس وقت ہاتھ کے چھالے اور آنکھ کے تارے ہیں, ان کی فرمائش پر, ان کی خواہش پر خود کہتے ہیں کہ چند دنوں پہلے جو ہے وہ CPO میں آئے تھے. انہیں دیکھا گیا DIG کے پیر محمد شاہ کے دفتر میں, جہاں یونس چانڈیو سے بھی ان کی ملاقات ہوئی, اور وہیں یہ طے ہوا تھا کہ ان کے بھائی کو جو ہے بخش دیا جائے, انہیں اس کالے پانی کی سزا سے رہائی دلائی دی جائے. اور وہی ہوا. ان کی فرمائش, ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے وہ آرڈر جاری کر دیا گیا. یہ تو تھا اس کہاوت سے متعلق. اب جو آج کی جو سب سے بڑی چونکا دینے والی خبر ہے وہ IG سندھ کا ایک انڈکلیئر دربار. پہلے ہمیں پروگرام میں کہہ چکا تھا کہ IG بھی دربار لگائے گی, لیکن بعد میں انہوں نے پلان چینج کر دیا کہ دربار تو میں روز لگاتا ہوں, جب بھی ہوگا شکایت ہوگی 2 4 20 25 کو بلا لوں گا, دربار ہی دربار ہے. بھائی دربار میں کیا ہے, آپ نے لوگوں کے مسئلے مسائل سننے, یہ بھی دربار تھا. آج اطلاع یہ ملی ہے, ہمراز راہی بھی اتفاق سے وہاں موجود تھے, کہیں گے کہ کم از کم 20-22 جو ہے وہ DSP کراچی اور اندرون سندھ کے سب IG کے پاس پہنچے ہوئے تھے, اس امید سے, اس
خواہش کو لے کر کہ شاید کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، اس جذبے کے ساتھ کہ شاید وہ آئی جی کو جو ہے وہ منوانے میں یا آئی جی کو قائل کرنے میں یا آئی جی کے سامنے اپنے دکڑے جذباتی انداز میں بیان کر کے ان کے سخت دل کو پگھلانے میں وہ کامیاب ہو جائے۔ لیکن آئی جی چونکہ پنجاب سے ہے، کہ پریکٹیکل آئی جی ہیں، نیچے سے اوپر آئے ہیں، تمام تر چیزوں کو سمجھتے ہیں، حقائق کو جانتے ہیں کہ کون کیا چاہتا ہے اور کون کیوں و کہاں سے بھاگنا چاہتا ہے، وہ تمام صورتحال سے اچھی طریقے سے واقف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان تمام ڈی ایس پیز کی باتیں سننے کے بعد بھی وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ کیا چاہ رہے ہیں، لہٰذا وہ ہر ایک کے سننے کے بعد ان کو اسی طریقے سے لاجواب کرتے رہے اور کسی کی بات کا ان پر اثر نہیں ہوا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ انہیں ایک طریقے سے اپنے مفاد کو مد نظر کر گمراہ کر رہے ہیں، اور جو ان کی موجودہ پوسٹنگ ہیں ان پوسٹنگوں سے وہ اس وقت خوش نہیں ہیں، یا ان میں وہ صلاحیت نہیں ہے، یا وہ ڈر گئے، سہم گئے، یا پھر وہ اتنی مشکل ٹاسک کے لیے اپنے آپ کو موزوں نہیں سمجھتے، اس لیے کوئی اپنی ماں کی بیماری کا بہانہ کر رہا ہے، کوئی اپنے باپ کی بیماری کا بہانہ کر رہا ہے، کوئی اپنی صحت کی بیماری کا بہانہ کر رہا ہے، یعنی بہت سارے بہانوں کے انبار لے کر جو ہے آج یہ ڈی ایس پیز جو ہے وہ اپنے کمانڈر کے روبرو موجود تھے۔ اور ایک ڈی ایس پی کو تو یہ بھی کہنا پڑا کہ سر میں تو آپ کے کولیگ کو بھی جانتا ہوں، میں تو آپ کو جانتا ہوں کہ آپ نے 4 دن کی سروس جو ہے لاڑکانہ میں بھی کی ہے، یہاں تک بھی ایک لاڑکانہ سے آنے والے ایک ڈی ایس پی کو یہ کہنا پڑا کہ آپ تو انہوں نے اس قسم کے جو ہے یہ میرا خیال ہے کہ لاڑکانہ سے جو آیا تھا انہوں نے بہت سارے اے ایس پیز کے نام لیے جو آئی جی کے ساتھ تھے، تو آئی جی کو یہ کہنا پڑا کہ بس کرو بس کرو، کسی کا تو راز رکھو، یعنی کہ تم اس قسم کے باتیں کر کے مجھے کیا پگھلانا چاہتے ہو کہ میں کوئی غلط کام کروں۔ ان کا کام بھی آئی جی نے نہیں کیا، اور بھی بہت سارے لوگ کچھ اور واقعات کا حوالہ دیتے رہے، لیکن آئی جی سب کو لاجواب کرتے رہے۔ آئی جی نے کہا کہ بھئی آپ کو مسئلے ہیں، مسائل ہیں، دوسروں کے مسئلے مسائل حل کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے مسئلے مسائل حل کرے گا، انسانیت کی خدمت کرو، دنیا میں بھی جنت پاؤ گے اور آخرت میں بھی جنت پاؤ گے۔ بہت ساری قرآنی آیات کا بھی آئی جی رفعت مختار راجہ نے وہاں پر حوالہ دیا، ان کو قائل کرنے کی کوشش کی، انہیں موٹیویٹ کیا، انہیں ترغیب دیتے رہے کہ تم سب میں تمام وہ صلاحیتیں جو ہے بھری پڑی ہے جس کی سندھ پولیس کو ضرورت ہے، جو تمہاری پوسٹنگ ہیں اس پر ہی اکتفا کرو اور اپنے فرض سے انصاف کرو۔ انہوں نے پوچھا طاہر خان سے کہ بھئی آپ کیوں چھٹی پر جا رہے ہیں، آپ کیا اس پوسٹ سے مطمئن نہیں؟ جب طاہر خان نے اپنے سے پہلے سب کی درگت بنتے ہوئے دیکھی تو وہ ایک دم اپنا فیصلہ چینج کر گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے چھٹی اس لیے لی ہے کہ میرے بیٹے کی شادی ہے، لیکن چھٹی کے بعد میں دوبارہ اچھے بچوں کی طرف سے اپنی پوسٹ پر جا کے جو ہے جوائننگ دوں گا۔ وہ گھبرا گئے کہ ایسا نہ ہو کہ ایک ڈی ایس پی جو ہے وہ ان کو سسپینڈ تو کر دیا آئی جی نے، کہیں کہ کوئی ڈی ایس پی کی سسپینشن بھی ہو گئی تھی کہ انہوں نے شکارپور میں جو ہے جوائننگ نہیں دی، بلکہ یہ کہا کہ ان کی ساس جو ہے ان کو کینسر ہے اور مجھے بھی کینسر کا مرض ہے، اور یہ یعنی کہ یہ بھی ایک طریقے سے ٹوٹکا تھا، ایک ہیلا بہانہ تھا، اس پوسٹنگ سے خود کو بچانے کے لیے آئی جی بھاگ گئے تھے۔ آئی جی نے کھڑے کھڑے ان کی معطلی کا پروانہ جاری کر دیا۔ اس قسم کے احکامات کو دیکھ کے طاہر خان کے بھی پسینے چھوٹ گئے کہ یہ میں کہاں پر آ گیا ہوں، ایسا نہ ہو کہ میں بھی کہوں کہ میں وہاں نہیں کام کرنا چاہتا ہوں، لیکن کھڑے کھڑے میرا بھی سسپینشن کا آرڈر آئی جی جاری نہ کر دے۔ اس قسم کی صورتحال تھی جس سے جو ہے وہ جو ڈی ایس پی تھے وہ سب کے سب خوفزدہ تھے، اور سب کے سب جو ہے وہ اچھے بچوں کی طرف سے واپس چل دیے، اپنے اپنے ٹوٹے ہوئے خواب، ٹوٹے ہوئے ارمان لے کر چلے گئے۔ یہ تھا آئی جی سندھ کے دربار کا خلاصہ۔ اب ظاہر ہے کہ اس کا جو اثر ہے باقی پولیس والوں پر بھی پڑے گا، جو کہ اس قسم کے ٹوٹکے لے کر جو ہے سندھ پولیس کے آئی جی سے ملنے کے خواہش مند ہے۔
کہا جاتا ہے کہ درخشاں کے ایس ایچ او کلیم موسیٰ بھی اپنی ٹیم کے ہمراہ آئی جی سے ملنے آئے تھے. ان کے تھانے کے علاقے میں بھی بہت سارے پھڈے ہیں, بہت ساری انکوائریاں ہیں. انہی انکوائریوں میں انہیں طلب کیا گیا اور کہا جاتا ہے کہ خود زاہدہ پروین جو منیر کی ایس ایس پی انویسٹیگیشن ہے انہیں بھی جو ہے ایکسپلینیشن دے دی گئی ہے دور مرڈر کے ایک مقدمے میں مس یوز آف پاور کے الزام میں. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی 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 قابل اعتماد ذرائع کا. اب فیروز آباد کی جو اے ایس پی تھی ان کی جو ہے وہ رپورٹ کے نتیجے میں جو ہے یہاں کے جو ایس ایچ او ہیں, ایس ایچ او ناظم آباد خوشی محمد, سب انسپکٹر ریحان خان, سب انسپکٹر ذوالفقار گجر, سب انسپکٹر جارو خان, اسسٹنٹ سب انسپکٹر شہزاد احمد کو معطل کر کے انہیں جو ہے وہ بی کمپنی کا نیا مہمان بنا دیا گیا. ان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ افغانیوں کو پکڑنے کے بعد ان سے مبین طور پر 50 لاکھ کے قریب رشوت لے کے انہیں رہا کر دے. وہ انکوائری جو ہے فیروز آباد کی خاتون اے ایس پی نے کی تھی اور رپورٹ جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی کو بھجوائی گئی تھی. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. اب ناظرین, یہ جو تصویر آپ لوگ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کے بارے میں کیا کہوں. یہ ہمارے بدنصیب پاکستان کی اس وقت صحیح عکاسی کر رہی ہے. علی حسن بروئی, جس سے سندھ پولیس کا, بلوچستان پولیس کا بچہ بچہ واقف ہے, ہر اہلکار واقف ہے, بلوچستان سندھ کے ہر لوگ اس سے واقف ہیں. اب یہ دور حاضر کے جو وزیر اعظم ہیں ان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں اور مستقبل قریب کے وزیر اعظم کے ساتھ بھی یہ کھڑے نظر آ رہے ہیں سینہ چوڑا کر کے. اب سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ یہ ان شخصیات کی, اس وزیر اعظم کی عزت میں اضافے کا باعث بن رہا ہے یا کہ متوقع وزیر اعظم کی عزت میں اضافہ بن رہا ہے, یا کہ خود ان کی اپنی عزت اس میں بڑھ رہی ہے. کسی کی عزت بڑھ رہی ہے نہیں بڑھ رہی, لیکن خود پاکستان جو ہے وہ اس کی عزت ضرور اس تصویر کی شکل میں تار تار ہو رہی ہے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں. اب یہ جو علی حسن بروئی ہے اور ان کے ساتھ کراچی پولیس کا ایک ارب پتی ایس ایچ او غلام حسین کورائی, ان دونوں کے خلاف جو ہے نیب نے اس وقت اربوں روپوں کی زمین جو ہے وہ اونے پونے داموں فروخت کرنے اور اونے پونے داموں خریدنے کے جرم میں جو ہے وہ انکوائری شروع کر دی ہے. اسکرین پر جو ہے یہ آپ اس وقت لسٹ دیکھ رہے ہیں, یہ 2-3 پیج ہیں, اس میں ان کا پورا کٹا چھٹا جو ہے وہ آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ یہ کتنا انہوں نے بے دردی سے جو ہے اپنی دھرتی کو بیچا ہے, زمین کو فروخت کیا ہے. سندھ کی زمین کو جو کہ سرکار کی زمین تھی, اس زمین کو بیچا ہے اور اس زمین کی حفاظت کے لیے اینٹی انکروچمنٹ فورس بنائی گئی ہے کہ اس زمین کو کوئی اس طریقے سے اس پر قابض نہ ہو. لیکن قابض ہو گئے وہ لوگ جو خود یعنی علی حسن بروئی کو کہتے ہیں کہ یہ ان افیشل آئی جی ہے اینٹی انکروچمنٹ فورس کا, اور وہ خود جو ہے سب سے بڑا ڈاکو مبینہ طور پر بن چکا ہے اس زمین کو اس طریقے سے فروخت کرنے کے الزام میں, جن کے ساتھ ایک انسپکٹر ہے ایس ایچ او غلام حسین کورائی جو کہ ارب پتی ہے. اب آپ دیکھیں یہ جو لسٹ کے مطابق میں ذرا سا روشنی ڈالوں کہ کتنی, اب لسٹ کو دیکھ کر میں تھوڑا سا اس میں کہنا کچھ چاہتا ہوں کہ اب آپ دیکھیں گے کہاں کہاں انہوں نے یہ اس میں ڈنڈیاں ماری ہیں. یہ پہلی جو لسٹ ہے ہمارے پاس, اس میں جو ہے جناب بن مراد کی جو ہے ایک زمین ہے, یہ 65 ایکڑ زمین ہے, یہ 130 کروڑ کی ہے. یہ جناب زینب اس کا سیلر ہے اور خریدار جو ہے اس کا عثمان میمن ہے. یہ اچھا عثمان میمن ہے, سمیرا بلڈرز کا مالک ہے. اب یہ جو غلام حسین کورائی نے جو ہے بیچی ہے, میں اس پر آتا ہوں. یہ غلام حسین کورائی نے جو ہے یہ نمبر 4 پر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ہلکانی ہے علاقے کا نام جو بیچی گئی. یہ 32 ایکڑ زمین ہے. یہ اس کے جو بیچنے والے ہیں یہ 70 ایکڑ کی زمین ہے. یہ یوسف بروئی کے ساتھ غلام حسین کورائی ایس ایچ او انہوں نے بیچی ہے. بیچی کس کو؟ جی ایف ایس کے مالک کو. اچھا, اب اس کے علاوہ جو ہے انہی غلام حسین کورائی نے جو ہے جناب ایک 16 ایکڑ کی زمین جو ہے وہ انہوں نے جو ہے یہ بیچی ہے. 16 ایکڑ کی زمین ان کی اپنی ہے. یہ 50 کروڑ کی انہوں نے بیچی اور یہ ہے بن مراد میں ہے.
اچھا، اسی طریقے سے جو ہے پھر یہ غلام حسین کورائی جو ہے یہ سیلر بھی پرچیزر بھی ہے. انہوں نے زمین پرچیز کی ہے بند مراد سے جو ہے یہ 16 کروڑ زمین ہے 50 کروڑ کی. یہ اس کے جو سیلر ہے یہ ظہور شاہ سے انہوں نے خریدی ہے. یہ آپ اسکرین پر سب کچھ دیکھ سکتے ہیں. اب ہم اس کو پورا آپ کو پڑھ کے بتاتے ہیں کہ بند مراد میں جو ہے تقریباً کوئی کہتے ہیں کہ 80 ایکڑ زمین ہے کوئی 160 کروڑ کی. یہ بیچنے والے ہیں علی حسن بروئی. ٹھیک ہے نا. خریدار اس میں کون ہے؟ عارف تابانی ہیں، یہ بھی کوئی بلڈر ہے. اسی طریقے سے جو ہے جناب زمین انہیں یہ زمین ہے کوئی 31 ایکڑ 210 کروڑ کی ہے. یہ جام چانگو گاؤں ہے، وہاں سے علی حسن بروئی جو ہے اس کے سیلر ہیں اور خریدار اس میں جی ایف ایس بلڈر ہیں جو کہ اس وقت بھاگے ہوئے امریکہ. اچھا، اس طریقے سے جو ہے سرجانی ٹاؤن میں جو ہے یہ کوئی 20 ایکڑ زمین ہے. ٹوٹل 40 ایکڑ زمین ہے. یہ علی حسن بروئی نے فروخت کی ہے جی ایف ایس کو. اماؤنٹ کیا ہے یہ کچھ نہیں پتا اس میں. سرجانی میں جو ہے یہ کوئی تقریباً 50 ایکڑ زمین بیچی علی حسن نے جو ہے یہ کوئی ملیحہ بلڈر کو بیچی اور مسٹر امجد کو. اس طریقے سے جو ہے یہ ہلکانی سے جو ہے کوئی 50 ایکڑ کے قریب زمین ہے. 100 کروڑ کی ہے. یہ بیچنے والے جو ہے یہ توصیف بروئی ہیں، جی ایف ایس کو بیچی ہیں. اس طریقے سے جو ہے بند مراد میں جو ہے 16 ایکڑ. اچھا یہ تو ہو گیا. اس کے علاوہ جو ہے جام چوک پہ جو ہے یہ کوئی 100 ایکڑ زمین ہے اور 200 کروڑ روپے مالیت کی. یوسف بروئی نے بیچی ہے منیر ٹنک والا کو، یہ بھی بلڈر ہیں. اب اس طریقے سے آپ جائیں بند مراد میں جو ہے یہ تو خیر اس نے خریدی ہے اپنا علی حسن بروئی، اس نے کیا نام ہے غلام حسین کورائی نے. بند مراد میں جو ہے یہ بلاک کیا نام ہے کوئی 80 ایکڑ زمین ہے 2400 کروڑ کی ہے. علی حسن نے بیچی ہے اس کو جناب. پرچیزر اس کے ہے ایلنڈر، نہیں اس میں نہیں ہے، نام نہیں ہے اس کا خریدار کون ہے. اچھا پھر بند مراد سے جو ہے 200 ایکڑ زمین ہے یہ 400 کروڑ کی ہے. یوسف بروئی اور ایس ایچ او غلام حسین کورائی 400 کروڑ کی ہے. انہوں نے بیچی ہے منیر کو. اس طریقے سے جو ہے وہ جام چکروں سے جو ہے کوئی 200 ایکڑ زمین ہے، یہ بھی کوئی 400 کروڑ کی ہے. یہ بھی بیچنے والے کون ہیں؟ یوسف بروئی اور غلام حسین کورائی. یہ بیچی ہے جی ایف ایس کو. اندازہ لگائیں کہ 400 کروڑ 800 کروڑ تو یہ ہو گئے. 800 کروڑ کا مطلب ہے کہ 8 ارب روپے کی زمین جو ہے یہ بیچی ہے کس نے؟ ایس ایچ او غلام حسین کورائی نے یوسف بروئی کے ساتھ. اب بتاؤ کہ یہ 8 ارب میں اگر آدھے تو 4 ارب تو اس کے پاس آ گئے، تو ارب پتی تو ہے یہ. اس طریقے سے جو ہے ہلکانی میں جو ہے 200 ایکڑ زمین ہے، یہ روڈ کے پاس ہے، یہ 400 ایکڑ کی ہے. یہ بھی بیچی ہے جناب یوسف بروئی اور ایس ایچ او جو ہے غلام حسین کورائی نے. یہ منیر کو بیچی ہے. اب اندازہ لگائیں کہ کتنے ارب پتی ہیں. یہ اسکیم 33 میں جو ہے یہ 4 ایکڑ ہے، یہ 80 کروڑ کی ہے. یہ علی حسن بروئی نے بیچی ہے. یہ پیٹرول پمپ کی زمین ہے، پیٹرول پمپ کی پارٹی کو بیچی اس نے. اس طریقے سے جو اسکیم 33 میں جو ہے یہ جناب 7 ایکڑ ہے اور یہ 100 کروڑ کی ہے. یہ بیچی ہے انہوں نے عزیز مختار کار ہے اسکیم 33 سے، وہ بھی خریدار ہو گیا. یعنی کہ ایک ملازم ہے پولیس، اس کا مختار کار انہوں نے خریدی ہے. اللہ خیر کرے. اس طریقے سے جو ہے خرکاروں میں جو ہے یہ کوئی 50 ایکڑ ہے 250 کروڑ کی ہے. یہ فیصل میمن نے بیچی ہے جی ایف ایس کو. وہ اس طریقے سے جو ہے خرکم اس میں جو ہے کوئی 100 ایکڑ زمین ہے، یہ بیچی گئی ہے 500 کروڑ میں یہ فیصل میمن نے بیچی ہے جی ایف ایس کو. یہ ہے، اس پر اب انکوائری شروع کر دی ہے ہمارے نیب نے. دیکھنا یہ کہ یہ کہاں تک یہ انکوائری آگے بڑھتی ہے. یہ کہنا ہے خود نیب کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. یہ چل رہا ہے اس وقت، صورتحال یہ چل رہی ہے. اور یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. ایک خبر اور شیئر کرتا چلوں کہ یہاں پر اب ایک چھاپا پڑا ہے بورڈ بیسن میں. یہ آپ اس وقت تصویر دیکھ رہے ہیں، ایف آئی آر کاپی دیکھ رہے ہیں. یہ کوئی بابر نام کا بندہ ہے جس کا وہاں پر گیسٹ ہاؤس ہے، اب کمفرٹ کے نام سے ہے. اب اس گیسٹ ہاؤس کے مالک سے انہوں نے جو ہے وہ مبینی طور پر کہتا ہے 5 لاکھ روپے یو ٹی کے ایک
جو ریڈر ہیں سجاد نے مانگے تھے، انہوں نے دینے سے انکار کر دیا، تو ان کے گیسٹ ہاؤس کے سامنے ایک پارک ہے، وہاں سے انہوں نے جو ہے وہ 2 لڑکیوں اور 2 بندوں کو گرفتار کر کے 294 کی FIR کاٹ دیے، اور یہ تاثر دینے کی کوشش وہ کر رہے ہیں کہ اس گیسٹ ہاؤس میں جو ہے یہ سب کچھ بدکاری ہو رہی ہے، حالانکہ وہاں پر اس وقت ایسا کچھ نہیں چل رہا ہے، لیکن اسے جو ہے وہ ایک طریقے سے بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں DIG ساؤتھ جو ہے خود اسد رضا کی توجہ چاہوں کہ وہ اس طرح کے ناانصافیوں کو روکنے میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں، اور اس UT کو کم از کم لگام تو ڈالیں کہ وہ کس طرح سے اپنے اختیارات کا، جو کہ اختیارات ان کے پاس ہے ہی نہیں، وہ انڈر ٹریننگ ہے، وہ کس طریقے سے، کس کے حکم سے جو ہے وہ یہ غیر قانونی اقدامات اس وقت کر کے ساؤتھ پولیس کی جو ہے وہ بدنامی اور رسوائی کا وہ باعث بن رہے ہیں۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اسی کے ساتھ ناظرین چاہتا ہوں اللہ حافظ۔